अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, इमरान खान का इल्ज़ाम है कि ज़रदारी साहब इमरान खान को कत्ल करवाने वाले हैं, और उनका ये भी कहना है कि कत्ल करवाने के लिए उन्होंने बाकायदा दहशतगर्दों को पैसे भी दिए जा चुके हैं। आप ये बताएं कि इल्ज़ाम ये जो इमरान खान लगा रहे हैं ये दुरुस्त है? जी, खान साहब का मेरे ख्याल में इनका जो है ना वो दिमागी जो है ना तवाज़ुन ठीक नहीं है, और इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये अब कुछ टाइम पहले ये 3-4 बंदों के नाम बता रहे थे कि उन्होंने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। उसके बाद आज जो कल 1-2 दिन पहले उन्होंने जो जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया, ये बहुत ही ख़तरनाक बयान है और बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ाम है। ये खान साहब का कोई दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। जो बंदे को देखते हैं उसी पे ये लगा देते हैं इल्ज़ाम, उसी को लगा। अब जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने इस पर सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है कि आपने हमारे खान साहब जरदारी साहब की जो है ख़ानदान फैमिली उसको आपने ख़तरे में डाल दिया। भाई अभी बिलावल साहब का आज ही ट्वीट आया है, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मेरे वालिद पे इल्ज़ाम लगा के मेरी फैमिली को एक ख़तरे में डाल दिया है। कोई बंदा आके अगर खान साहब के ये बयान करके तो कोई बंदा आके मार दे या खुद कुछ हमला कर दे या कुछ भी कर सकता है, तो अगर वो होता है वो उसका क्या कौन जिम्मेदार है? पहली बात है, खान साहब को जो कोई भी आज तक जो खान साहब ने 2014 से लेके आज तक जितनी बातें की हैं वो सारे के सारे इल्ज़ामात और सब झूठे साबित हुए। यानी कोई ये धांधली से लेके 4 हलकों से लेके आज तक ये जो अभी इन पे हमला हुआ है, वहाँ भी पहली जेआईटी ने कुछ और कहा, इन्होंने फिर नई जेआईटी बनाई, उसमें कुछ और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वफाक ने एक जेआईटी बनाई है तो वो कहते हैं नहीं ये हम नहीं मंजूर नहीं करते, हमारी जो जेआईटी है वो ठीक है। तो हर चीज़ में ये झूठे साबित हुए हैं। तो ये अभी जरदारी साहब पे जो इल्ज़ाम लगा कर इन्होंने क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सिर्फ ये इनका ख्याल ये है कि मैं इनको दबाव में ला के इन इदारों को, जजेस को, जो इदारों के सरबराहान हैं, जो लीडरान हैं, उनको मैं दबाव में ला के और मैं इक़्तिदार में आऊँ। मतलब ये पहले ये देखें ना आप, जो अभी आर्मी चीफ के जब तैनाती हो रही थी उस वक़्त उन पे दबाव डाल रहे थे। जी वो फलाना नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। भाई आप कौन होते हो भाई? फलाना नहीं होना चाहिए, आपकी ख्वाहिश पे कोई लगेगा? भाई ये आईन और कानून के तरीके से लगाया जाता है। कोई भी बंदा है, कोई भी इदारे का सरबराह। अभी ये जो इलेक्शन कमीशन का सरबराह है सुल्तान राजा साहब, सिकंदर सुल्तान राजा, ये इन्होंने खुद लगाया था। वो इन्होंने खुद अपने हाथों से लगा के अब उसको गालियां दे रहे हैं, अब उसके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, अब उसको उसके बदअखलाकी का मुजाहरा कर रहे हैं। कभी उसको क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, अभी आजकल उसको मुंशी कह रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका है यार इस मुल्क में सियासत करने का? आप क्या चाहते हैं कि जो मैं कहूँ लफ्ज़ बस उसी को पूरी दुनिया आंखें बंद करके उस पर चलना शुरू हो जाए? कुछ लोग हैं खान साहब के जो फॉलोअर हैं जो आंखें बंद करके वो चाहे कुछ भी कहे उस पर चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्ल शऊर रखते हैं, समझ, उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं है। जो असल चीज़ हक़ाइक़ है वो हक़ाइक़ ही होंगे। हम भी हक़ाइक़ ही बयान करेंगे। हम आप अच्छी बातें करें, अच्छी सियासत करें, हम आपकी भी तारीफ़ करेंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन आप अगर झूठे इल्ज़ामात लगा के किसी की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं, जरदारी साहब की ज़िंदगी को आपने ख़तरे में डाल दिया। अभी आप पीपल्स पार्टी आपको मिलेगी ना, पीपल्स पार्टी आप जा रही है अदालत में, आप वहाँ साबित करना कि भाई किसको पैसे दिए। ये इनका ये कहना है कि दहशतगर्द कोई तंजीम है, उसको इन्होंने सुपारी दे दी है, यानी कि कत्ल करने के लिए उन्होंने पैसे दे दिए हैं। ये कोई तरीका है कि जब आप ये भी बताएं ना कौन सी तंजीम है, कौन सी तंजीम को इन्होंने दहशतगर्द तंजीम है जिसको जरदारी साहब ने पैसे दिए हैं? या खुदा का खौफ करो यार खान साहब, कोई तो थोड़ा बहुत तो जो रहता है उसको छोड़ दो, कुछ थोड़ी सी अकल वाली बातें करो। आप ये इस नेज तक जो पहुँचे ना, ये आपकी ज़ुबान है, जो आपकी ज़ुबान है वो ठहरती नहीं है। वो इस वजह से ये यहाँ तक जो हालात पहुँचे ना आपके अपने ज़ाती, वो इसी ज़ुबान की वजह से पहुँचे। अगर आपकी ज़ुबान ठीक होती तो आप इस वक्त भी कई जगहों पे जो है ना इज़्ज़त के मकाम की तरह देखे जा सकते थे।
لیکن کیا ہے کہ روزانہ کبھی ججز کو گالیاں، کبھی جرنیل کو غدار، اور وہ میر جعفر، میر صادق، کبھی جو جج آپ کے خلاف فیصلہ دے دو تو بس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اور لیڈران ہیں ان کی آپ نقلیں اتارتے ہیں، ان کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، حالانکہ کرپشن کے پہاڑ آپ نے کھڑے کیے ہیں۔ جتنے قرضے انہوں نے 75 سالوں میں لیے ہیں نا، جرنیلوں نے، ڈکٹیٹر نے، سیاستدان، اتنے قرضے آپ نے 3 سال میں لے لیے ہیں۔ وہ قرضے گئے کدھر بھائی؟ وہ قرضے گئے کدھر ہے بھائی؟ نواز شریف نے جو قرضے لیے ہیں وہ تو لگے ہیں نا، کہیں نظر آ رہے، کسی جگہ پل بنے، بریجز بنے، موٹر وے بنی ہے، یہ ٹرینیں چلی ہیں، وہ کیا بولتے ہیں میٹرو بس چلی ہے، پھر 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے، مطلب کچھ کہیں نظر۔ آپ نے جو قرضے لیے ہیں مجھے بتا دیں کوئی ایک میگا پروجیکٹ جو آپ نے شروع کیا ہو، وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ بس یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، یہ کھا گئے، لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے۔ تو اس طرح خان صاحب لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ نام لکھ کے دے دیے، میں نے ویڈیو بنا لی ہے، وہ آ جائے گی مجھے جو مارے گا۔ یہ آپ اداروں کو اور سیاستدانوں کو دباؤ میں لا رہے ہیں، اور یہی وجہ آپ کی ناکامی کی وجہ بنے گی۔ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کی ناکامی کی وجہ بنے گی۔ آج میں برملا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح آپ چل رہے ہیں۔ یہ ایک خداداد مملکت ہے، یہ ریاست ہے، ریاستی ادارے جس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں وہی آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ نے ریاستی اداروں کو گالی گلوچ سے نوازا، بد اخلاقی ان کے ساتھ کی، ان کے اداروں کے سربراہان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا، تو پھر وہ کس طرح آپ کے ساتھ چل سکتے؟ کوئی تھوڑی سی اکیلے میں سوچ سمجھ سے بات کرے، اور اس طرح نہیں چلتا کہ جس طرح آپ چلانا چاہتے ہیں۔ عباس صاحب، مریم نواز 4 ماہ بعد پاکستان واپس آ گئی ہے، آپ یہ بتائیں گے یہ بحیثیت چیف آرگنائزر یہ کیا ایجنڈا لے کے آئی ہیں؟ لیکن مریم نواز آج ہی پہنچی ہیں، اور وہ ابھی سینئر نائب صدر اور پارٹی کی وہ چیف آرگنائزر بنی ہے، اور یہ میاں صاحب نے کے کہنے پہ بنائی گئی ہیں، کیونکہ یہ ایک متحرک کارکن ہے پارٹی کی، اور انہوں نے ہی پارٹی کو زندہ رکھا جو عمران خان کے دور میں۔ اور اگر مریم نواز نہ ہوتی تو پارٹی اس وقت تک مردہ گھوڑا بن چکی ہوتی۔ لیکن ایک مریم نواز واحد شخصیت ہیں جس پر لوگوں کا اعتماد ہے، عوام کا اعتماد ہے، اور عوام اس کو چاہتی ہیں، اس کے پیچھے چلنا چاہتی ہیں۔ وہ ایک لیڈرشپ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے نواز شریف کے بعد۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے انہوں نے ان کو کوئی انسٹرکشن دے کے بھیجا ہے کہ آپ پارٹی کی تنظیمیں نو کریں، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے۔ اور کئی جگہوں پہ اختلافات ہیں، مقامی سطح پہ، ضلعی سطح پہ، سٹی سطح پہ، پارٹی میں، تو وہ بھی ہم میں دور کروں گی۔ کئی ناراض کارکن ہیں، منا لیں گے انہیں؟ وہ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، پارٹی میں ہوتا ہے یہ، لیکن اگر مریم نواز جو ہیں وہ ان کے درمیان بیٹھیں گی تو ناراضگیاں دور ہو سکتی ہیں۔ صرف کئی کارکن ایسے ہیں جو مریم نواز کا جو ہے نا وہ بھرپور ساتھ چاہتے ہیں، ان کی سرپرستی چاہتے ہیں، اور وہ مقامی جو قیادت ہے وہ ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا۔ ابھی کئی کارکن ہیں جو 30 سال، 35 سال انہوں نے لگائے پارٹی کے ساتھ، مشکل سے مشکل وقت میں وہ کھڑے رہے، لیکن ان کارکنوں کو مقامی قیادت نے دیوار سے لگا رکھا ہے، اور جو انویسٹر ہیں اور جو پارٹیاں تبدیل کرنے والے ہیں، جو ابن الوقت لوگ ہیں، انہیں پارٹی میں اہم عہدے دیے گئے ہیں، اہم جگہوں پہ انہوں کھڑا کیا گیا ہے، انہیں چیئرمین شپ کا اور ٹکٹ بھی دیے گئے پارٹی کے۔ لیکن جو اصل لوگ ہیں وہ بیچارے آج بھی جو ہے نا قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میری اس پروگرام کے وساطت سے مریم نواز سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایسے ان لوگوں کو تلاش کریں جو پارٹی کے ساتھ 35 سال سے، 40 سال سے وہ دیرینہ لوگ، نظریاتی کارکن ہیں، جو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب میاں صاحب جلا وطن ہوئے تھے، مشرف کے دور میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے جو علاقے میں جو کچھ لوگ ہیں، جو پنڈی میں جو کچھ کے لوگ ہیں، وہ تو بھائی وہ تو انہوں نے، ان کی تو کوئی قربانیاں نہیں ہے نا، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار بندے بیٹھے ہیں، ان کی تو کوئی قربانیاں نہیں ہیں، لیکن وہ اہم عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ جو کارکن جس نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے یعنی پارٹی کے ساتھ چلے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے، وہ سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں۔
تو یہ ظلم اور یہ زیادتی جن کارکنوں کے ساتھ ہوئی ہے انہیں آپ ان کی سرپرستی کریں، انہیں دلاسا دیں، انہیں اپنے ساتھ ملائیں۔ یہ وہ کارکن ہیں جو نواز شریف کے وفادار ہیں، یہ وہ کارکن ہیں جو نواز شریف کے ساتھ چلنے والے ہیں، لیکن مقامی قیادت کی زیادتیوں کی وجہ سے وہ کارکن دیوار سے لگائے گئے ہیں، وہ کارکن گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ابن الوقت لوگ تو آج حکومت ہے، دوسری آئی ادھر چلے جائیں گے، لیکن جو دیرینہ کارکن ہے وہ کبھی نہیں جائے گا، وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو لہذا مریم نواز سے مجھے یقین ہے کہ وہ ایسے کارکنوں کو تلاش کریں گی، انہیں لے کے آئیں گی ساتھ، اور ان کو دلاسا دیں گی، ان کی سرپرستی کریں گی، انہیں پارٹی میں دوبارہ شامل کر کے، اور انہیں ایک پارٹی کو نئی قوت دیں گی اور نئی توانائی سے روشناس کریں گی انشاءاللہ، اور یہ مجھے یقین ہے۔ صاحب عمران خان کو نے بھی اسحاق ڈار نے بھی عمران خان صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے، اس پہ کوئی روشنی ڈالیں؟ دیکھیں نا، اسحاق ڈار جو ہے وہ میں نے دیکھی پریس کانفرنس، اسحاق ڈار صاحب یہاں آئے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ جی ڈالر، جی میں 200 سے نیچے کا اس کی جو قدر ہے وہ نیچے ہے 200 سے۔ آج ڈالر یعنی 350-60 250-60 کا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کو نا کوئی تھوڑی سی شرم حیا ہونی چاہیے کہ میں کیا کرنے آیا تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ یا تو یہ بیان ہی نہ دیں نا، یا تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہی نہ کریں کہ بھائی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ بھائی ڈار صاحب، آپ نے یہاں جب پاکستان آئے ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ میں آتے ہی یہ کر دوں گا وہ، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں۔ ڈار صاحب، اگر خان صاحب نے اگر تباہی کی ہے اس ملک کی، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے تباہی کر دی۔ جب انہوں نے ڈالر جو 170 یا 80 میں تھا یا کتنے میں تھا، وہاں تک تو روکتے نا، اس سے آگے کیوں گیا؟ اس کے آگے کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ حکومت ہے، وہ عمران خان نہیں ہے۔ عمران خان اگر جہاں تھا، جہاں اس نے تباہی کی یا وہ اس کی حکومت ختم ہوئی، اس مہنگائی کو آپ لوگوں نے روکنا تھا۔ بھائی آپ روک نہیں سکے اور وہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ عمران خان پہ الزام دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اگر یہ تکلیف تھی، پریشانی تھی کہ ہم یہ نہیں سنبھال سکتے، آپ چھوڑ دیتے، حکومت الیکشن کرا دیتے۔ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے، خان صاحب فارغ ہو گئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے حکومت لینا مناسب سمجھی۔ ابھی آپ بھگتے بھی، کیونکہ عام جو بندہ ہے وہ اس ووٹ سے، اس کے عام بندے کے ووٹ سے، کوئی بھی پارٹی جو اگر جیتتی ہے تو عام لوگوں کے ووٹ سے، جو غریب ہے یا مہنگائی کو دیکھ کے وہ دیتا ہے ووٹ، یا وہ صورتحال کو دیکھ کے دیتا ہے۔ غریب آدمی کو روٹی چاہیے، اسے جو روٹیاں دے گا، جو اس کو آٹا دے گا سستا، چینی، دالیں، سبزی وغیرہ وہ سستا، وہ اسی کو بولے گا یہی ہمارا حکمران ہے جی، یہ بڑا اچھا ہے۔ لیکن آپ کو تو اس کو روکنا چاہیے تھا، آپ کو مناظرے کا چیلنج دینے کی کیا 26 ضرورت روپے ہے؟ تقریباً مہنگا ہوا ہے، تو آپ کیا لگتا ہے پیٹرول بھی کم از کم 20 سے 30 روپے مہنگا ہو رہا جی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو ڈالر اور یہ پیٹرول ہے یہ 300 تک جائیں گے۔ ڈالر بھی 300 تک جائے گا، اور پیٹرول بھی کی قیمت جو ہے نا فی لیٹر وہ بھی 300 تک جائے گی۔ اور جب بھی یہ آئی ایم ایف انہیں پیسے دے گی، انہوں نے ڈالر بڑھایا ہے تو آئی ایم ایف نے آنے کا وعدہ کیا ہے، اور میں 28-29 تاریخ کو 31 کو وہ آ رہے ہیں یہاں پر اسی مہینے کے اینڈ میں، تو وہ اسی لیے انہوں نے آنے کا وعدہ کیا، ورنہ وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے فوری یہ ڈالر جو ہے نا 2 دنوں میں 31 روپے مہنگا ہوا، تو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہے، تو وہ 31 مہنگا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا آئی ایم ایف والوں نے کہ ڈالر کو اوپر کریں بھائی، تو انہوں نے کیا، تو وہ ابھی آنے کے انہوں نے تیار ہیں، انہوں نے تاریخ بھی دے دی ہے، تو 2 ہفتہ یہاں رہیں گے، 3-4 دن مطلب 5 پھر دن۔ مہنگائی پھر آسمان پہ چلی جائے گی جی اور بالکل زیادہ۔ بالکل، یہ تو مہنگائی ہوگی، ڈالر مہنگا ہوگا، پیٹرول مہنگا ہوگا، پیٹرول ہو گیا تو ہر چیز بالکل مہنگی۔ بالکل، یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے نا غریب کے لیے بزنس ہے نہیں پاکستان میں، مہنگائی پھر چلی آمدن جا رہی نہیں ہے، آمدن اور نہیں، بزنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آمدن کا، اور اچھا یہ ایک اور خبر بھی آ رہی تھی ٹی وی پہ کہ جی جو سرکاری لوگ ہیں، سرکاری ملازمین، ان کی 10% کٹوتی ہوگی۔ یار خدا کو مانو، کیوں ان بیچاروں کو مارنے لگے یار؟ وہ بیچارے آگے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ نہیں پوری پڑتی، اوپر سے اگر 10% ان کی کٹوتی ہوگی، جی حالات بہت برے ہیں۔ بھائی حالات برے ہیں تو آپ مشیران اور وزراء کم کریں نا، آپ اپنے خرچے کم کریں۔ آپ یہ جو بڑے بڑے مالات ہیں، یہ جو لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، ہر ادارے نے قبضہ کیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ چھڑوائیں نا۔
وہ لینے جنہوں نے قرضے لیے ہیں معاف کروائے ان سے پیسے لیں. ہر کام غریب کو، ہر کام ملازم پیشہ لوگوں کے لیے آپ نے چھوڑ رکھا ہے کہ بھئی یہی پورا کریں گے. تو یہ آپ نے آگے اللہ کے آگے جواب بھی دینا ہے. قیامت بھی آنی ہے اور قیامت کے بعد جو ہے نا اللہ کے سامنے حاضری بھی ہم نے دینی ہے. تو آپ کس طرح دیں گے؟ تو خدا کا خوف کریں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے خودکشیاں کرنے پر. اتنی مہنگائی ہے کہ ابھی اس وقت اتنی مہنگائی ہے، جب یہ مزید ڈالر اور یہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ خان صاحب کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. آپ خان صاحب کو دوبارہ توانائی دے رہے، ان کو قوت دے رہے. جب بھائی لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ خان صاحب نے پیچھے کیا کیا تھا، انہوں نے دیکھنا ابھی کون کر رہا ہے. خان صاحب نے کا نہیں دیکھ رہے، انہوں نے ابھی کون کر رہا ہے، کون ہے حکومت میں. تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، پی ڈی ایم پوری کے لیے نقصان دہ ہے. خاص کر مسلم لیگ نون جو ہے نا اس کا پنجاب میں صفایا ہو جائے گا. اگر یہی صورتحال رہی تو بہت مشکل ہے مسلم لیگ نون سروائیو الیکشن کرنا. لڑے گی ابھی؟ یہ بالکل وہ لڑے گی، لیکن ضمنی جو الیکشن کا جو شیڈیول دیا ہے، ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے ضمنی الیکشن نہیں لڑنے. تو دیکھیں ابھی فیصلہ کیا ہے. شاید آزاد حیثیت سے لڑے، لیکن وہ پی ڈی ایم فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں، ان کا اعلان تھا 2-3 دن پہلے کہ فیصلہ تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے. لیکن دیکھیں ابھی سیاستدان ہیں، کل کوئی اور فیصلہ کر سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کوئی اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اب تک تو ان کا یہی خیال ہے کہ نہیں لڑنا. شکریہ بات صاحب. ناظرین، یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.